we know that knowledge is of three kinds: declarative knowledge, procedural knowledge, and metacognitive knowledge. When we talk about declarative knowledge, facts and concepts, they are there in this kind of knowledge. Procedural knowledge के अंदर important चीज processes होते हैं, and metacognition is cognition about cognition. Being teachers, we need to give all these kinds of knowledges to our students. अब knowledge जो है उसके देने का कोई सा भी तरीका हो सकता है. It might be deductive mode or it might be inductive mode. अभी हम ये देखेंगे कि कोई सा भी अगर हमने knowledge देना है, how can we deliver it through inductive reasoning or inductive mode and through deductive or deductive reasoning, deductive mode or deductive reasoning. दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत जगहों के ऊपर आपने सुना भी होगा और मे भी पढ़ा भी हो कि simply we can say that deductive reasoning is from general to specific. On the other hand side, inductive reasoning is from specific to general. इसकी बहुत छोटी सी एग्जाम्पल जो कि अगेन मे बी आप लोगों ने बहुत जगहों के ऊपर आपने सुनी भी हो, इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल. दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. एंड ऑल men are mortal. Again, it is coming under that statement, that is, human beings are mortal, men are mortal. Ahmed is a man, so he is also mortal. This is deductive reasoning. आपने जनरल स्टेटमेंट पहले दे दी और उसके बाद स्पेसिफिक के ऊपर गए, अहमद के ऊपर, कि वो भी एक इंसान है इसलिए वो भी मॉर्टल है. दूसरी तरफ में अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, so it is from specific to general. Ahmed is a man. Ahmed will not be able to live forever. He is mortal. Okay. There is another man, maybe Umar. Umar is also mortal. एक और है, वो भी mortal है. आपने कहा men are mortal. फिर ख़वातीन की बात की, आयशा is a woman. She is a mortal. She is mortal. इसी तरीके से बाकी और कुछ एग्जाम्पल्स ली. आपने कहा women are mortal. इसके ऊपर आपने एक जनरल स्टेटमेंट बनाई, that is, all human beings are mortal. So this is known as inductive reasoning. डिडक्टिव में जनरल स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसको आपने प्रूव करना होता है. ऑन द अदर साइड, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपके पास स्पेसिफिक कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपने लेकर आपने एक जनरलाइजेशन बनानी होती है. मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल. आपने एक फैक्ट्स लेके जनरलाइजेशन की तरफ जाना है. डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास कुछ जनरलाइजेशन है और आप फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. आप किसी भी तरीके से बच्चों को कोई सा भी नॉलेज दे सकते हैं. अब ये देखते हैं कि इनकी एजुकेशन के अंदर क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. आई एम गोइंग टू शो यू 2 columns. See and try to identify the difference between modes of presentation in both columns. In column 1, teacher has given definition of noun to the children. फिर उन्होंने उसके characteristics बताए, उसके बाद उसकी examples बताई, फिर nouns की place बताई hierarchy के अंदर कि क्या है. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक और टीचर है, वो भी noun पढ़ाने जा रहा है, लेकिन उसने स्टार्ट किया है ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन नेम्स. फिर उसने एग्जाम्पल्स दी हैं बहुत सारे नामों की. देन करेक्टरिस्टिक्स और कॉमनैलिटीज इन नेम्स, और उसके बाद देयर इज डेफिनेशन ऑफ नाउन्स, और मे बी इसके बाद हायरार्की की बात हो. दोनों में बेसिक फ़र्क क्या है? दोनों तरीक़ों से बच्चे नाउन समझ जाएंगे, चाहे पहले वाला देखें चाहे दूसरे वाला देखें. फ़र्क क्या है? बहुत वाज़े फ़र्क ये है कि जो फर्स्ट कॉलम है, इट इज़ ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. टीचर ने एक डेफिनेशन बता दी है, वो ही डेफिनेशन एक तरह से आप प्रूव कर रहे हैं. जब आपने करेक्टरिस्टिक्स बताए नाउन्स के, फिर एग्जाम्पल्स दी और फिर उनकी हायरार्की में जगह बताई.
تو یہ ایک سیکوینس ہے, دیٹ از ڈیڈکٹیو ریزننگ. فار ایگزامپل میں نے یہ کہا بچوں کو کہ نیم آف اینی تھنگ, پلیس اور تھنگ از کالڈ اور اے پرسن از کالڈ ناؤن. جنرلائزیشن ہے. پھر آپ کہیں گے اوکے دس از ٹیبل, یہ ٹیبل اس چیز کا نام ہے. نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ناؤن ہے. پھر چیئر نام ہے اس لیے یہ ایک ناؤن ہے. پھر اسی طریقے سے اور چیزوں کے, میرا نام, میں اپنا نام بتاؤں, نام ہے اس لیے یہ ناؤن ہے. تو پہلے ٹیچر نے ایک ڈیفینیشن بتائی اور جتنی بھی ایگزامپلز آ رہی ہیں وہ ایکچولی پروف کر رہی ہیں کہ یہ ڈیفینیشن درست ہے. انڈکٹیو ریزننگ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ ٹیچر نے کوئی ڈیفینیشن نہیں بتائی. ٹیچر نے کہا کہ بچوں سے کہ آؤ ہم برین اسٹارمنگ کرتے ہیں ناموں پہ. ٹیل می نیمز آف ڈفرینٹ تھنگس, پلیسز, کسی بھی چیز کے آپ نے جسٹ نام بتانے. ہو سکتا ہے بچے کہیں کہ مس ہم اس میں پرندوں کے نام بھی بتا سکتے ہیں, ہم جانوروں کے نام بھی بتا سکتے ہیں. ٹیچر کے بس آپ بتاتے جائیں جو جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. ٹیچر وہ سارے لکھتی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ یہ سب نام ہیں, اس میں یہ کامنالٹیز ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو اب ہم دیکھتے ہیں کامنالٹیز میں. ہم نے دیکھا یہ جگہوں کے نام ہیں, یہ پلیسز کے نام ہیں, یہ ایبسٹریکٹ چیزوں کے نام ہیں, یہ کنکریٹ چیزوں کے نام ہیں. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز ہے ہمارے پاس, اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. ان ساری چیزوں کی موجودگی کے اندر لیٹس ڈیفائن دس ڈیش. تو وہ بچے پھر بتائیں گے کہ ڈیش میں بی ڈیفائنڈ ایز نیم آف پلیس اور ایبسٹریکٹ اینٹیز یا کچھ بھی. سو اس طریقے سے جو کام ہوگا, وی سے دیٹ دا ٹیچر از فالوئنگ انڈکٹیو ریزننگ اور انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن. دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر آپ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کی بات کریں, اس کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک جنرلائزیشن دی ہے, بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ثابت کریں کہ یہ جنرلائزیشن درست ہے. اس میں ایک مسئلہ جو ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ کے اندر وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت فیئر آبزرویشن نہیں سیکھ پاتے. ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو دونوں سے ایک چیز تو آپ نے جو بھی کانسیپٹ ہے وہ تو بچے سیکھ جاتے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہم بات کریں آبزرویشن, فیئر آبزرویشن. فار ایگزامپل اگر ہم نے بچوں کو یہ کہا کہ واٹر بوائلز ایٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ, آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں, تھرمامیٹر لیں اور دیکھیں کہ واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے. اب ہو سکتا ہے واٹر کے اندر کوئی امپیورٹی ہو اور واٹر 98 ڈگری کے اوپر بوائل کر رہا ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ آپ ماؤنٹین کے اوپر چلے جائیں, اس ایریا میں چلے جائیں, وہاں پہ واٹر کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہے. لیکن اگر آپ نے بچے کو 100 ڈگری بتایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے بچے دیکھتے رہیں, وہ کہیں کہ شاید ہماری کوئی کوتاہی ہے, وہ رپورٹ 100 ڈگری ہی کریں. سو چلڈرن مائٹ رپورٹ ان ایکوریٹ ریزلٹس, جو کہ ان ایکوریٹ آبزرویشن ہے. ایکچولی آبزرویشن کچھ اور ہے, رپورٹ وہ کچھ اور کر رہے ہیں. انڈکٹیو ریزننگ کے اندر یا انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن کے اندر آپ نے بچے کو کوئی اینڈ ریزلٹ نہیں بتایا کہ ایکچوئل یہ ہوتا ہے. بچے اس کو خود سے کریں گے, اور ہو سکتا ہے ایک بچہ کہہ رہا ہے 98 کے اوپر بوائل کر رہا ہے واٹر, دوسرا کہہ رہا ہے 98.5 پہ کر رہا ہے, تیسرا کہہ رہا ہے 98.3 سے کر رہا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بوائلنگ پوائنٹ جو ہے واٹر کا وہ اس کے درمیان آ رہا ہے. یہ بھی انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کا واٹر پیور نہیں ہے. So, if you really want your children to learn skill of observation, then actually inductive mode of presentation is better than deductive mode of presentation. اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن میں, وہ ہے پروسیس کی. ڈیڈکٹیو موڈ میں ریزننگ بچے سیکھتے ہیں, بچے کانسیپٹ سیکھتے ہیں, لیکن انڈکٹیو موڈ کے اندر آپ کے پاس ساتھ ساتھ میں پروسیجرل نالج بھی بچوں کو آ جاتا ہے, ان کو جنرلائز کرنا آ جاتا ہے, ان کی یہ تھنکنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سو اٹ از آلویز بیٹر دیٹ یو یوز انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن. ہم اس وقت میں اس کی ڈیڈکٹیو ریزننگ کو انڈرمائن نہیں کر رہے,
لیکن ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انڈکٹیو موڈ آف پریزنٹیشن از بیٹر ان موسٹ آف دا کیسز. It is more child-centered as compared to deductive reasoning. So we have talked about modes of presentation. We have established that there are two definite modes of presentations. One is inductive and the other one is deductive. In inductive mode of presentation, we move from specific to generalization, while in deductive mode of presentation, we move from general to specific or from generalization to a fact or concept. Let's talk about teaching subtraction. I want you to have a look at this slide and see if these steps are sequenced or not. So the slide is about teaching subtraction. The last objective is that students will learn how to subtract whole numbers of any size. اس کے لیے ٹیچر اسٹارٹ کر رہا ہے, بچوں کو اس نے سکھایا سبٹریکشن ان سمپل کالمس. دا سیکنڈ ون از سبٹریکٹنگ وین اے زیرو از انڈرسٹوڈ. نمبر 3, سبٹریکٹنگ 1 digit number with borrowing. Number 4, subtracting when single borrowing is required in any column. Number 5, subtracting when several borrowings are required in non-adjacent columns. Subtracting when double borrowing is required across zero. The last one, subtracting whole numbers of any size. Most of the times, the teachers who are very good at sequencing lessons, they sequence their lesson, their unit on subtraction in this way. بچوں کو بالکل سٹارٹ سے سمپل کالمس کی سبٹریکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, مے بی 1 column سبٹریکشن سے, اور اینڈ تک لے کر جاتے ہیں, دیٹ از سبٹریکشن آف ہول نمبرز آف اینی سائز. مے بی ان کا یہ سیکوینس 1 سال پہ محیط ہے کہ 1 سال کے اندر انہوں نے بچوں کو اس سیکوینس کے ساتھ سبٹریکشن سکھانی ہے. 1 سال کے بعد جب بچوں کو ایگزامینیشن پیپرز دیتے ہیں, مے بی آدھی کلاس فیل ہو جائے. Teacher might get very upset. My instruction had been highly sequenced. Why students are fail at the end in the examination? But teachers جو ہیں وہ اس بارے میں ضرور پریشان ہوں گے. It happens with most of the teachers, with me also, with you also, کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز بچوں کو کروا رہے ہیں, ان کو بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے, اور وہ اس وقت میں کلاس کے اندر پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. مے بی کلاس ٹیسٹ کے اندر بھی اچھا پرفارم کریں, لیکن ایگزامز ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے بچوں کو بہت سارا کچھ سمجھ نہیں آئی, وہ فیل ہو جاتے ہیں. وی ٹیچرز گیٹ ویری اپسیٹ آن دس. اسی طریقے کا واقعہ گیگنے کے ساتھ بھی ہوا. گیگنے نے اپنا ایک بچوں کو پڑھایا اور ہی واز ویری مچ ہیپی کہ بچے جو تھے دیئر رسپانسز ور ویری گڈ, دے ور پرفارمنگ ویری گڈ. بٹ واٹ ہیپن ان ایگزامینیشن, students didn't perform according to his expectations. اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ ایکچولی کیا ریزنس تھیں, کیا میری ٹیچنگ میں کوئی کمی تھی یا بچوں کی پڑھائی میں کوئی کمی تھی. اس نے دیکھا کہ اس کی انسٹرکشن تو بہت اچھی تھی, لیکن لرننگ ہائرارکی مسنگ تھی. His instruction was very much in sequence but not according to the learning hierarchy. لرننگ ہائرارکی کیا ہے؟ لرننگ ہائرارکی ہے ٹرمینل آبجیکٹیوز اور گولز, ان کو انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز کے ساتھ لنک کیا جانا چاہیے, اور ان انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز کو بیسک اسکلز کے ساتھ لنک کیا جانا چاہیے. دس ہائرارکی واز ڈیولپڈ بائی گیگنے آفٹر ہز اون ایکسپیرئنس. اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ جو ٹیچرس کو جو ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہوتی ہے اس کا حل وہ خود ہی تلاش کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بچے صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ بچے جو ہیں وہ نکمے ہیں یا ان کو کچھ نہیں آتا. وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ if our instruction is according to their learning needs and learning hierarchy or there is some other reason. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے. So Gagne was a wonderful teacher in the sense that he reflected on his own experience of teaching, his own experience of instruction, and then developed a learning hierarchy. دوبارہ جاتے ہیں اسی ایگزامپل کے اوپر سبٹریکشن کی.
جس میں 7 اسٹیپس ہیں، ویل سیکوینس اسٹیپس. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ بچے جو ہیں زیرو کی سبٹریکشن سیکھیں، ان کو سمپل سبٹریکشن آنی چاہیے. یہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم نمبر 5 پر جائیں، دیٹ از سبٹریکٹنگ وین several borrowings are required to non-adjacent columns. تو بچوں کو ایڈجسٹنٹ کالمس کے اندر بوروئنگ آنی چاہیے، جو کہ نمبر 3 کے اندر ہے. تو اس میں سیکوینس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیکوینس از دیئر، لرننگ ہیرارکی نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ لرننگ ہیرارکی جو گیگنے نے بنائی وہ کون سی تھی، اور ان دونوں چیزوں کو کورسپونڈ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیٹس سی دس سیمز کوائٹ کمپلیکس چارٹ، لیکن آپ اپنے لرننگ آبجیکٹس میں بھی اس چارٹ کو دیکھیں گے، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. یہ لرننگ ہائرارکی کا چارٹ ہے. ہم نے بات کی جو سیکوینس لیسن تھا اس میں 7 پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی. اس کو دیکھیں تو دیر آر ٹوٹل 11 پوائنٹس. 11 پوائنٹس میں کیا ہے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اس کو دیکھیں، اگر ہم کچھ چیزیں ٹاپ کے اوپر ہیں، کچھ چیزیں مڈل میں ہیں، اور کچھ چیزیں سب سے نیچے ہیں. جو سب سے نیچے 3 پوائنٹس ہیں دے آر نون ایز بیسک اسکلس. اگر ہم دیکھیں جو ہم نے پہلے سیکوینسنگ والا دیکھا تھا 7 پوائنٹس، اس میں اسٹارٹ ہو رہا تھا سبٹریکٹنگ ان سمپل کالمس. یہاں پہ گیگنے نے کہا کہ a child will not be able to subtract in simple columns unless child does not have concept of simple subtraction. یہ کس لیے امپورٹنٹ ہے؟ ایک بچہ آپ اس کو لکھ کے دے دیں کالم میں 7 اور نیچے 5 لکھ دیں اور ساتھ میں مائنس کا سائن لگا دیں کہ سبٹریکٹ 5 from 7، بچہ وہ نہیں کر سکتا انلیس کہ اس کو سبٹریکشن کا کانسیپٹ نہ ہو. بچوں سے جو عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اچھا 3 پینسلز ہیں، ایک پینسل آپ مجھے دے دو، اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ سبٹریکشن ہوتی کیا ہے، تو وہ بچہ اس سٹیپ پہ نہیں جا سکتا. آپ نے بہت اچھے پریکٹس کروا لی بچوں کو، یہ والے ایک شیٹ دے کے ان کی نوٹ بکس کے اوپر 7 -5 اور یا جس طریقے سے بھی، اینڈ آف دا ڈے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو مے بی چلڈرن ول پرفارم ویری پور اگر ان کو سمپل سبٹریکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو گیگنے کے چارٹ کے اندر جو ہمیں سب سے نیچے چیز نظر آ رہی ہے دیٹ از سمپل سبٹریکشن فیکچوئل نالج. اس کے بعد اگر بچے کے پاس یہ نالج ہے دین چائلڈ کین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از سبٹریکٹنگ ان سمپل کالمس. سمپل کالمس 1 ڈیجٹ کالم اور 2 ڈیجٹ کالم، لیکن عام طور پہ ہم جو بچوں سے اسٹارٹ کریں گے تو 1 ڈیجٹ کالم سے ہی اسٹارٹ کریں گے. تھرڈ از سبٹریکٹنگ وین a زیرو از انڈرسٹوڈ. اب بچے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ زیرو کہاں پر انڈرسٹوڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے لکھا ہوا ہے 37 - 10، اب وہ جو زیرو ہے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زیرو کا کانسیپٹ، زیرو کبھی بھی ہمارے پاس ہو تو سبٹریکشن یا ایڈیشن کیسے ہوتی ہے. ہم سبٹریکشن کی بات کریں تو فوکس ہم سبٹریکشن پہ رکھتے ہیں کہ زیرو اگر کسی چیز میں سے سبٹریکٹ کریں تو اس ڈیجٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو زیرو کی انڈرسٹینڈنگ ہونی بچے کے لیے ضروری ہے، زیرو کو کہ کیسے سبٹریکشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل 6 - 0 = 6، 7 - 0 = 7. اور پھر اگر آپ اس کو 2 ڈیجٹ نمبرز میں ڈال دیں، کالمس میں ڈال دیں، تو پھر کیسے اس کی سبٹریکشن ہوگی. اس کے بعد the next thing is identifying where borrowing is to be done. اگر ہم جائیں جو 7 sequence steps تھے اس میں یہ والا اسٹیپ ہمارا مسنگ تھا. اس میں ہمارے پاس تھا subtracting 1 digit number with borrowing. اگر آپ دیکھیں تو third one is subtracting 1 digit number with borrowing. یہاں پر third one تو ہمارا ڈفرینٹ ہے، لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو آ گئی identifying where borrowing is to be done. یہ جاننا بھی ضروری ہے بچے کے لیے کہ کہاں پر بوروئنگ ہو سکتی ہے اور کہاں پہ بوروئنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے کو یہ چیز نہیں پتا چائلڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو سبٹریکٹ 1 ڈیجٹ نمبر ود بوروئنگ. سو اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ کہ بچے کو سبٹریکشن آئے،
اگر بچے کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے بچہ اگلے پہ نہیں جا سکتا. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بہت کمپلیکس ہیں. دے آر کمپلیکس. دس ماڈل از نون ایز ٹاسک انالیسس ماڈل. ٹاسک انالیسس اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جب ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں الٹیمیٹ ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو کون کون سی اس کے امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. مینس وی آر ڈیوائڈنگ دا ہول ٹاسک آف سبٹریکشن آف اینی نمبرز انٹو بٹس اینڈ پارٹس. اب ہم نے یہ والی بات کر لی کہ بچے کو بوروئنگ کا پتہ ہونا چاہیے, تو نیکسٹ آئے گا کہ بوروئنگ کا پتہ ہے تو اب وہ اس کو اپلائی بھی کر سکے, اس کو یوز کرتے ہوئے سبٹریکٹ کر بھی سکے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو کسی چیز کی ریسپی آتی ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن اب آپ اس ریسپی کو یوز بھی کر سکیں کھانا بنانے کے لیے. سو دیٹ از دا سیم تھنگ کہ یہاں پر آپ کو نمبر 4 کے اوپر جو نظر آ رہا ہے دیٹ از نالج لیول تھنگ, کہ بچے کے پاس یہ نالج ہے کہ کہاں پر بوروئنگ چاہیے. اور جو نیکسٹ ہے دیٹ از نمبر 5, یہ اس کی اپلیکیشن ہے. آپ نے یہ سیکھ لیا تو اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اس اپلیکیشن کے بعد نیکسٹ از subtracting when single borrowing is required in any column. It is important کہ آپ نے وہاں پہ 1 ڈیجٹ نمبر کی بوروئنگ کروائی ہے. اب یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس 3 ڈیجٹ نمبر ہے اور 4 ڈیجٹ نمبر ہے, کہیں پہ بھی بوروئنگ چاہیے بچہ اس کو کر سکے. لیکن اس سے اگلا کمپلیکس لیول کیا ہے, subtracting in successive columns without borrowing. تو ہم نے جو بات کی ابھی نمبر 6 کے اوپر وہ یہ تھی کہ subtracting when single borrowing is required in any column. وہاں پہ ہم نے سنگل بوروئنگ کی بات کی تھی, لیکن اب ہمارے پاس کچھ ایسے ہو سکتے ہیں نمبرز کہ جن کو ہم سبٹریکٹ کر سکتے ہیں ان سے بڑے نمبر سے, لیکن اس میں بوروئنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کالمز کا سائز بہت زیادہ ہو گیا ہے, مے بی 5 کالمز تک آ گئے ہیں. اب بچے کو ان 5 کالمز کو یوز کرتے ہوئے بھی مائنس کرنا آنا چاہیے, سبٹریکٹ کرنا آنا چاہیے. مے بی 1 ڈیجٹ نمبر اور 2 ڈیجٹ نمبر اور 3 ڈیجٹ نمبر, whatever the number is, child should be able to subtract that from a bigger number of 4 or 5 columns. اب یہ والا 7 کے اوپر آ گیا. اب اگلے پہ چلتے ہیں. 8.1 کیا ہے, subtracting when several borrowings are required in non-adjacent columns. اب یہ اس سے کمپلیکس ہے. یہاں پہ several borrowings may be overall in 5 or 6 digit number there are 3 or 4 borrowings. اب بچے کو یہ بھی کرنا آنا چاہیے. اگلے پہ جاتے ہیں. نیکسٹ از subtracting with successive borrowing in adjacent columns. جو اس سے پچھلا تھا اس میں ہمارے پاس ہے کہ آپ نے borrowing تو چاہیے لیکن adjacent columns میں borrowing نہیں ہے. لیکن جو اب آیا ہے کہ adjacent columns میں borrowing آ جائے کہ ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے اور وہاں سے آپ نے borrowing کرنی ہے, definitely it is higher level of subtraction. نیکسٹ والے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. that is subtracting when double borrowing is needed across 0. کہ آپ نے بچے کو لکھ دیا 9000 میں سے کوئی چیز آپ نے مائنس کرنی ہے, 900 میں سے 9000 میں سے, اور آپ نے کوئی سا بھی نمبر لکھ کے دے دیا which doesn't contain a 0. تو اب 0 ہے, borrowing ہے, ڈبل ٹرپل borrowing ہے, وہ کیسے کرے گا بچہ. اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ٹرمینل آبجیکٹیو ہے دیٹ از سبٹریکٹ ہول نمبرز آف اینی سائز. یہ والا آبجیکٹیو جو ہے ہمارا اچیو ہوگا. اٹ از کوائٹ کمپلیکس, اٹ از ویری مچ لنکڈ. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر دوبارہ سے یہاں پہ بہت ساری آپ کو لائنز ڈرا ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آبجیکٹیوز کا کون کون سا لیول کس کس کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر ہم فرسٹ کی بات کریں جو بالکل انیشیل لیول ہے دیٹ از بیسک لیول سمپل سبٹریکشن. تو سمپل سبٹریکشن کا جو لیول ہے یہ لیول جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود نمبر 2, نمبر 3 اینڈ نمبر 5. مطلب یہ کہ اگر بچے کو سمپل سبٹریکشن نہیں پتا تو وہ سبٹریکشن نہیں کر سکتا, نہ زیرو والے کے ساتھ, نہ سمپل کالمز کے ساتھ, اور نہ ہی بوروئنگ کے ساتھ وہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر بوروئنگ کا کانسیپٹ اگر ہم دیکھیں ان نمبر 5 باکس
تو یہ دیکھیں کہ یہ لنکڈ ہے دو جگہوں کے ساتھ, یہ اپنے سے پچھلے والے کے ساتھ بھی لنکڈ ہے اور اپنے سے اوپر والے کے ساتھ بھی لنکڈ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آ جائیں نمبر 7 کے اوپر, تو نمبر 7 از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ابو 3, 9, 10 اینڈ 11. آپ کے پاس اگر بچہ جو ہے نمبر 7 کے اوپر اس کی کمانڈ نہیں ہے, ویئر وی کین سے چائلڈ از ناٹ ایبل ٹو سبٹریکٹ when single borrowing is required in any column, یہ نہیں کر سکتا ایڈجسٹنٹ کالمس کے اندر سبٹریکشن, ایڈجسٹنٹ کالمس میں بوروئنگ کے ساتھ سبٹریکشن, یا زیرو ڈبل بوروئنگ کے ساتھ, اور یا سکسیسو کالمس جو کہ نان ایڈجسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ بچہ سبٹریکشن نہیں کر سکے گا. تو یہ جو ہیں دے آر ویری مچ لنکڈ. کیا ہم ٹیچرز ایسا کرتے ہیں؟ موسٹ آف دا ٹائمز وی ڈونٹ نو وٹ ٹاسک انالیسز از اباؤٹ. اب ٹاسک انالیسز جو ہے امپورٹنٹ, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, it is very much important when you are going to give procedural knowledge to the students. پروسیس ہے, یہ پورا کا پورا پروسیس ہے کہ آپ نے اوور آل ٹاسک جو بچوں کو دینی ہے اس کو انالیسس, اس کا انالیسس کروا رہے ہیں, اور اس کے اندر کچھ پری ریکوزٹس ہیں اور کچھ ڈیولپڈ چیزیں ہیں. پری ریکوزٹس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پری ریکوزٹ ہے دیٹ از سمپل سبٹریکشن, جو ہماری ایگزامپل تھی اس میں. اس میں جتنے بھی ہمارے ٹرمینل آبجیکٹیو از 1, دیٹ از سبٹریکٹ ہول نمبرز آف اینی سائز. اس کے نیچے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں وہ ہیں دے آر نیئرلی ٹرمینل آبجیکٹیوز, جس کو نمبر 10, 11 اور 9 جو ہے یہ ہمارے نیئرلی ٹرمینل آبجیکٹیوز ہیں, دے آر ناٹ ٹرمینل آبجیکٹیوز. لیکن اس کے نیچے جو ہیں دے آر آل انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوز, اور نیچے ہمارے پاس بیسک سکلز آ جاتی ہیں. سو گیگنے کا یہ کہنا تھا کہ جو اس نے پڑھایا, جس کی وجہ ایز اے ریزلٹ آف ہز ٹیچنگ موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس فیل ان ایگزامینیشن, دے کوڈنٹ پاس ایگزامینیشن. اس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے پڑھایا بہت اچھا, بچوں نے بہت اچھا سیکھا, لیکن اس کے اندر یہ مسنگ ایریاز تھے. یہ مسنگ ایریاز کی وجہ سے چلڈرن ور ناٹ ایبل ٹو پرفارم. تو اس لیے being teachers we are supposed to sequence our lessons, but at the same time we need to analyze the whole task تاکہ ہم بچوں کو اس کے accordingly کروا سکیں. So let's talk about task analysis model, کہ یہ how we use this task analysis model. The most important thing in using task analysis model is that we select an appropriate objective that is at appropriate age level. اس سے کیا مطلب ہے ہمارا؟ اس سے مراد یہ کہ جب بھی ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی سا بھی لیسن, کوئی سا بھی ٹاپک, دیٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا ایج لیول آف دا چلڈرن. اپروپریٹ کہ بچے, ہمیں یہ پتا ہو کہ اس لیول کے بچے جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں. If we talk about addition, you can teach addition before subtraction. You can teach addition at kindergarten level. اگر لیکن ہم ملٹیپلیکیشن کی بات کریں تو یو کین ناٹ ٹیچ ملٹیپلیکیشن ایٹ کنڈرگارٹن لیول. ڈیفینیٹلی دیٹ از a more complex thing and that can be taught at higher levels. Next is the very important thing in task analysis model is that we teachers need to identify the enabling skills students need to attain the objective. Enabling skills کیا ہیں؟ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارے پاس کانٹینٹ جو کہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. سیکنڈ تھنگ از انیبلنگ اسکلس. انیبلنگ اسکلس وہ اسکلس ہیں جو کہ آپ نے بچوں کو سکھانی ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے آبجیکٹیوس کے حوالے سے؟ آبجیکٹیو فار ایگزامپل آبجیکٹیو یہ ہے کہ بائی دا اینڈ آف دا یونٹ چلڈرن ول بی ایبل ٹو سبٹریکٹ ہول نمبرز آف اینی سائز. یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. اس کے لیے انیبلنگ اسکلز کیا ہوں گی؟ اس کی انیبلنگ اسکلز کیا ہے کہ بچے جو ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو سبٹریکٹ 1 digit numbers. Students should be able to subtract 2 digit numbers. Students should be able to subtract 3 digit numbers or 2 digit numbers with borrowing in adjacent columns, with zeros or without zeros. تو یہ آپ بچوں کی enabling skills ہیں.
ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں انگریزی کے حوالے سے کہ آپ کا ٹرمینل آبجیکٹیو یہ ہے کہ by the end of the year students will be able to write persuasive essay. یہ آپ کا ٹرمینل آبجیکٹیو ہے. اس کے لیے انیبلنگ اسکلس کیا ہوں گی کہ بچے کو ایسے رائٹنگ آنی چاہیے, ان کو پیراگراف کے اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو they should be able to identify a topic sentence in a paragraph, they should be able to write a topic sentence, they should be able to write a thesis statement in an essay. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری enabling skills ہیں. So we may say that enabling skills are those skills which are required to achieve a certain objective. اب ہم بات کرتے ہیں the third one, that is subdivide independent and dependent enabling skills. Enabling skills کے اندر بھی کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں which are independent enabling skills and the others are dependent enabling skills. Independent وہ ہوتی ہیں which are prerequisites actually. ان کے اوپر کسی چیز کا انحصار نہیں ہوتا, اور ڈپینڈنٹ انیبلنگ اسکلس ہوتی ہیں وہ جن کا پری ریکوزٹس کے اوپر انحصار ہوتا ہے. ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں سبٹریکشن والی, کہ سبٹریکشن کے اندر ایک چیز ہے کہ a child should be able to subtract in a column. اب یہ جو اسکل ہے it is a dependent skill. It is dependent on subtraction concept کہ بچے کو subtraction آتی ہو. So subtracting is independent skill while this skill is dependent skill. اگر ہم اس سے اگلے اسٹیپ پر چلے جائیں وہ ہوگی ہمارے پاس کہ subtracting in 2-digit numbers. یہ جو subtracting in 2-digit numbers ہے this is dependent enabling skill, جبکہ جو دوسری ہماری skill ہے that is subtracting in 1-digit number, it becomes independent enabling skill. جیسے جیسے ہم اوپر کمپلیکسٹی کی طرف جائیں گے تو ہماری جو پچھلے والے اسکل ہوتی ہے that becomes independent and the next one becomes dependent. ہم انگلش کی ایگزامپل لے لیں, اس کے اندر فار ایگزامپل آپ بچوں کو رائٹنگ سکھا رہے ہیں. So writing a sentence is an independent skill, independent enabling skill. Writing a paragraph is a dependent enabling skill. وہ dependent اس لیے ہے کیونکہ یہ depend کر رہی ہے بچوں کی اس skill کے اوپر. If a child doesn't know how to structure a sentence, definitely the child will not be able to write a paragraph. So paragraph writing is dependent on sentence writing اور sentence structuring. اسی طریقے سے essay writing is very much dependent on paragraph writing اور paragraph structuring. So enabling skills are divided into 2 categories. One is independent and the other one is dependent. ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ When we are analyzing a task, we teachers need to know which skills are dependent and which skills are independent. The next one, number 4, we need to arrange the independent and dependent sequences in order. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کا ایک سیکوینس بتائیں کہ پہلے ہم نے کون سی چیز سکھانی ہے. انڈیپینڈنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ assumption ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو آلریڈی آتی ہوگی. It is a prerequisite. تو ہم prerequisite کو پہلے ہم کس طریقے سے ہم اس کو پڑھائیں گے؟ ہم نے تو نہیں پڑھانی کیونکہ ہمارا تو assumption یہ ہے کہ ان کو پہلے آتی ہوگی. تو پھر ہم اس کو کیسے اس کا آرڈر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ کین وی سیکوینس اٹ ان آرڈر؟ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ ہم جب یہ بات کرتے ہیں ارینج دا انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ سیکوینسز ان آرڈر، انڈیپینڈنٹ تو ہمارا assumption ہے کہ ان کو پہلے سے آتی ہوگی، تو آرڈر میں ہم کیسے ان کو سیکوینس کریں گے؟ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارا خیال ہے کہ کوئی چیز بچوں کی پری ریکوزٹ میں ہونی چاہیے، ان کو پہلے سے آنی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں بچوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. بچوں کو یہ ہمارا پہلا آرڈر کا مطلب یہ کہ پہلے ہم جائیں اور بچوں کی اس پری ریکوزٹ کو جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی پری ریکوزٹ ہے بھی یا نہیں، ان کے پاس یہ انڈیپینڈنٹ اسکل ہے یا نہیں. Unless we do not establish their prerequisite,
will not be able to teach them any dependent enabling skill. سو اس کے لیے بہت قسم کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس عام طور پہ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک ریڈنگ کے لیے کلوز ٹیسٹ یوز ہوتا ہے, گیپنگ ایکسرسائز یوز ہوتی ہے, ڈارٹ ایکٹیویٹیز ہیں بیسیکلی جو کہ بہت فریکوینٹلی بچوں کی ریڈنگ کمپریہنشن ڈائگنوسس کے لیے یوز ہوتی ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کو وہ ٹیسٹ دیا جاتا ہے, اس کے اکارڈنگلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی کیا لیول ہے, پری ریکوزٹس کس حد تک ہے, اس کے اکارڈنگلی بچے کو آگے ڈپینڈنٹ اسکل سکھائی جاتی ہیں. اگر بچہ جو ہے وہ بالکل سمپل ورڈز بھی ریڈ نہیں کر پا رہا, اس کی ان ورڈز کی بھی کمپریہنشن نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہم اس کو کمپلیکس کمپریہنشن دیٹ از اپلیکیشن لیول آف کمپریہنشن نہیں سکھا سکتے. سو اٹ از امپورٹنٹ فار دا ٹیچرز ٹو ارینج دیئر سیکوینس آف انسٹرکشن ان دس آرڈر, کہ پہلے اسٹیبلش کریں کہ ان کی پری ریکوزٹس کیا ہیں. The last one, that is sequence specific tasks for students. ابھی تک ہم نے جو بات کی وہ تھی کہ آبجیکٹیوز پتہ ہوں کہ ٹرمینل آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہم نے اگر ہماری انسٹرکشن ہے ایک ٹاپک کے اوپر, وہ کتنے عرصہ چلے گی, اس ٹرمینل آبجیکٹیو کیا ہے. جس طرح سے اگر ہمارے پاس ایسے رائٹنگ کا ٹرمینل آبجیکٹیو ہے تو اس کے لیے ہماری انسٹرکشن میں بھی اٹ کنسسٹ آف 20 لیسنس. اب اس انسٹرکشن کے اندر پہلے ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیا, اس کے بعد ہم نے اس میں انیبلنگ اسکلز آئیڈینٹیفائی کی. انیبلنگ اسکلز اس لیے آئیڈینٹیفائی کی کہ اگر وہ انیبلنگ اسکلز بچوں میں ڈیولپ نہیں ہوگی, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو اے سرٹن آبجیکٹیو. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو سب ڈیوائڈ انیبلنگ اسکلز انٹو ڈپینڈنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکلز. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں بچوں کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ان کی پری ریکوزٹس کیا ہیں, اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے ان کو ڈپینڈنٹ انیبلنگ اسکلز سکھانی ہیں. دا لاسٹ تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از دیٹ وی سیکوینس اسپیسیفک ٹاسکس فار آور اسٹوڈینٹس. اگین وی ٹیک ایگزامپل آف رائٹنگ, ایسے رائٹنگ. اس میں ٹاسک کیا ہوگی, کیا ہم پہلے ہی دن جا کے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ پرسویسو ایسے ہے اور اس کو ایسے لکھا جاتا ہے, اور کیا ہمارا ازمپشن یہ ہے کہ یہ بچے کر لیں گے؟ یقیناً نہیں. اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ 20 لیسنس کے بعد بچے پرسویسو رائٹنگ کرنے کے قابل ہو جائیں گے, سو وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی انیبلنگ اسکلز فار ایچ لیسن. ہمیں اپنے مے بی فرسٹ 18 لیسنس کے لیے اور 19 لیسنس کے لیے انیبلنگ اسکلز کے اوپر کام کرنا ہے. کون کون سی انیبلنگ اسکلز ہمیں بچوں کو سکھانی ہے. پھر اگر ہمارے اور اس کے اکارڈنگلی ٹاسک کیا ہوگی, کیا ہم پہلے ہی دن جا کے بچوں کو پرسویسو ایسے جو ہے اس کی کچھ ٹیکسٹ دیں گے, کچھ ایسیز دیں گے, بچوں کو کہیں گے کہ اچھا یہ ایسے پڑھو اور دیکھو کہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام آرگومنٹیٹیو ایسے, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام کریٹیو ایسے. وہ بچوں کو ہم دیں گے. اس کے بعد یا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں تو برین اسٹارمنگ کرواؤں گی یا کرواؤں گا. آپ جا کے برین اسٹارمنگ کروائیں اور اس کے بعد بچوں کو کچھ پریکٹس دیں کہ اس طریقے سے لکھیں. مے بی کوئی ایسا ٹیچر ہے اس کو لگ رہا ہے کہ بچے جو ہیں ان کی پری ریکوزٹس نہیں ہیں, ان کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپک سینٹینس کیا ہوتا ہے, ان کو یہی نہیں پتا کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے. مے بی یو ول اسٹارٹ فرام اسکریچ, اور اس کے اکارڈنگلی آپ بچوں کو ٹاسکس کروائیں گی. مے بی بچوں کی پری ریکوزٹس ڈیولپ کرنے میں آپ کو 6-7 لیسنس لگ جائیں, اور اس کے بعد دیٹ از انڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکلس. 6-7 لیسنس میں آپ ان کو انڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکلس سکھائیں. اس کے بعد کچھ لیسنس کے اندر آپ ان کو ڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکلس سکھائیں, اینڈ دین یو ول موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ از پرسویسو رائٹنگ, کہ بچوں کو پھر کہیں کہ پرسویسو ایسے رائٹنگ کریں. اگر ہم آرگومنٹیٹیو ایسے کی بات کریں تو آرگومنٹیٹیو ایسے کے اندر آپ کو بچوں کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے لاجیکل آرگومنٹس پریزنٹ کرنا, یہ سکھانا ہوگا. اب یہ ایک انیبلنگ اسکل ہے کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ فیلسی کیا ہے اور لاجیکل آرگومنٹس کیا ہیں. جب تک کہ بچوں کو یہ اسکل نہیں آئے گی, they will not be able to write an essay. So your objective might be writing
آرگومنٹیٹیو ایسے. آرگومنٹیٹیو ایسے کے لیے انیبلنگ اسکل میں ایک ہے لاجیکل ریزننگ, ڈفرینسیشن بٹوین فیلیسی اینڈ لاجیکل آرگیومنٹس. اس کے علاوہ ان کے پاس ہے رائٹنگ اسکلز, اپروپریٹ ووکیبلری, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آرگومنٹیٹیو ایسے میں. یو کانٹ گو فار فلاوری ورڈس, فلاوری لینگویج, کہ جو بڑے اچھے اچھے لفظ تو لگیں لیکن ان کا کوئی مطلب نہ ہو. سو ان آرگومنٹیٹیو ایسے یو کین ناٹ یوز دوز ورڈس. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں گے وین یو آر یوزنگ ٹاسک انالیسس ماڈل. یہ کرنے کے بعد آپ پھر اپنی انسٹرکشن کا سیکوینس بنائیں گے, اینڈ دین یو ول آئیڈینٹیفائی وچ ٹاسک ول بی گیون ٹو دا اسٹوڈنٹس ان اے سیکوینس. اور اس سیکوینس کے اندر آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کون سی آپ کے ٹرمینل آبجیکٹیوس ہیں, کون سی آپ کی پری ریکوزٹس ہیں, اور کون سے آپ کے انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوس آئیں گے. ڈو ریمبر دیٹ انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوس وڈ بی مچ مور دین دا ٹرمینل آبجیکٹیو اینڈ دا پری ریکوزٹ. پری ریکوزٹس آپ کی کم ہوں گی, جو آپ کے درمیان میں انٹرمیڈیٹ آبجیکٹیوس ہیں جس میں آپ کی ڈپینڈنٹ انیبلنگ اسکلز ایکچولی آئیں گی, یہ کافی زیادہ ہوں گی. ٹرمینل آبجیکٹیو تو آپ کا ایک ہی ہوگا. آپ ٹاسک انالیسس ماڈل کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ کے اندر. You may use it in English, you may use it in mathematics, you may use it in science also. عام طور کے اوپر جو بھی اسکل اورینٹیڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پاس چاہے آپ لینگویج کی بات کریں, رائٹنگ, ریڈنگ, لسننگ, اسپیکنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس میں ٹاسک انالیسس ماڈل کو یوز کر سکتے ہیں. ایک اور چیز انگریزی کے حوالے سے, most of the times we have experienced that there are many people who know grammar structure, who are very good in writing English, but they are unable to talk fluently in English. They are not good in speaking English. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا, they never analyzed their task. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسپیکنگ کے لیے بھی ایک ٹاسک انالیسس ماڈل کو یوز کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کبھی پری ریکوزٹ چیک کر کے آگے انسٹرکشن ڈیولپ ہی نہیں کی. سو ٹاسک انالیسس ماڈل از اے ویری امپورٹنٹ ماڈل as it helps the teacher to identify prerequisites, it helps the teacher to subdivide the whole unit into small pieces and see which dependent enabling skills need to be developed in students. So we were talking about utility of this model in different subjects. Mathematics میں اس کا استعمال almost ہر لیسن میں ہو سکتا ہے, rather اس کا استعمال ہونا چاہیے, کیونکہ میتھس کے اندر بھی پورا کا پورا پروسیس ہوتا ہے. وین ایور یو آر گوئنگ ٹو سالو سرٹن سمس دیر از اے سرٹن پروسیجر. اور کئی بچے ہوتے ہیں کہ پورا کا پورا سم سالو کر لیتے ہیں, کچھ درمیان میں اسٹک کر جاتے ہیں, کچھ اس سے پیچھے اسٹک کرتے ہیں. تو ٹیچر کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ میں نے کچھ بھی پریزنٹ کرنا ہے تو اس کی انیبلنگ اور انیبلنگ اسکلس کون سی ہوں گی. اور اس کے پاس اگر چارٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ 11 ہے ٹوٹل انیبلنگ اسکلس, تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا اسٹوڈنٹ اے 0.8 کے اوپر ہے, اسٹوڈنٹ بی از ایٹ 11 پوائنٹ, اسٹوڈنٹ سی از ایٹ 0.1, اسٹوڈنٹ ڈی از ایٹ 0.7. تو اگر ہمارے پاس یہ پورا کا پورا چارٹ ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا کون سا بچہ اس وقت میں کس لیول کے اوپر ہے. So overall, we have spoken about task analysis model and its utility in different subjects. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹاسک انالیسس ماڈل کے پرنسپلس کیا ہیں, اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. اس کے 5 اسٹیپس کے اوپر ہم نے بات کی, جس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ٹرمینل آبجیکٹیو, اور اس کے اکارڈنگلی انیبلنگ اسکلس بنائیں, دیکھیں کون سی ہیں, اور ان انیبلنگ اسکلس کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ٹاسک کون کون سی ہوں گی وہ بھی ہم آئیڈینٹیفائی کریں. ٹاسک انالیسس ماڈل کو ہم یوزولی یونٹ پلاننگ کے اندر یوز کرتے ہیں, کیونکہ کچھ ٹاسک بہت بڑی ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی ہوتی ہیں, تو ہمیں بھی یہ پتا ہو کہ یہ آبجیکٹیو ہم نے اگر اتنے عرصے میں اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یونٹ کو کیسے پلان کریں گے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ انڈیویجول ایجوکیشن پلانس اینڈ ٹاسک انالیسس. Task analysis is important to cater for individual learning needs.
انڈیویجول ایجوکیشن پلانس عام طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے انڈیویجول ایجوکیشن پلانس کا، یہ انکلوژن کے بالکل اپوزٹ ہے. انکلوژن کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز سب بچوں کے لیے ہونی چاہیے. انڈیویجول ایجوکیشن پلانس آر بیسیکلی کنسٹرکٹیڈ فار دا چلڈرن ہو ہیو ایڈیشنل لرننگ نیڈس. اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ کہ انکلوژن اپنی جگہ کے اوپر کہ آپ کی کلاس میں ہر ایبلٹی لیول کا بچہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر ہم ان کو ایک ہی طریقے سے پڑھائیں گے سو اٹ مینس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو جسٹس ود دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو ڈفرنٹ لرننگ نیڈس. جب ہم انڈیویجول لرننگ نیڈس کی بات کرتے ہیں اور ایڈیشنل لرننگ نیڈس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئی کیو کی بیس کے اوپر ہی ہو، اس کا ہم یہ کہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کی مینٹل ایج کم ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ہماری کلاس کے اندر ہو سکتا ہے کچھ بچے ایسے ہوں who are dyslexic children. ڈسلیکسیا اٹ از اے براڈ سنڈروم، اور کہا جاتا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک بچہ ڈسلیکسک ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈسلیکسک سمپٹمز ہوں گے. تو ہماری کلاسز میں یہ عام ہے. اٹ مینس there are some children in our classes who have additional learning needs. اگر اب ڈسلیکسک بچہ ہماری کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے الفابیٹس نہ لکھے جا رہے ہیں، اس کو نہیں پتا چلا، وہ بی کو ڈی لکھتا ہو، جی کو کیو لکھتا ہو، اسی طریقے سے پی لکھ دیتا ہو، ایس اور 5 کو مکس اپ کرتا ہو. تو اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹرمینل آبجیکٹو تو ہمارا سیم ہے کہ ٹرمینل آبجیکٹو میں کہ بچوں کو الفابیٹس لکھنے آ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ٹاسکس ڈفرینٹ ہوں گی. آپ کی کلاس کے اندر ڈفرینٹ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پری ریکوزٹس ڈفرینٹ ہوں گی. اب آپ کو وہ پری ریکوزٹ نہ صرف ٹیسٹ کرنی ہے بلکہ اگر ان بچوں میں وہ پری ریکوزٹس نہیں ہیں تو آپ نے ان بچوں کو وہ والی انڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکل سکھانی بھی ہیں. تو انڈیویجول ایجوکیشن پلانس کے اندر ٹاسک انالیسس ماڈل کا استعمال بہت زیادہ ہے اور یہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں انڈیویجول ایجوکیشن پلانس بنتے نہیں ہیں، لیکن بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو میک individual education plans for all the students who have additional learning needs. اگر ہماری کلاس میں کوئی ایک ایسا بچہ ہے جو کہ میتھمیٹکس میں بہت سلو ہے بٹ مے بی ویری گڈ ان آرٹ، تو ہمیں میتھمیٹکس کے لیے اس کے پورا کا پورا پلان بنائیں اور ٹاسک انالیسس ماڈل بنائیں اور اس بچے کا لیول آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس وقت وہ کس لیول پہ ہے. نیکسٹ لیول پر جب جائے اگین وی نیڈ ٹو ٹیسٹ کہ واقعی اس لیول پر وہ آ گیا ہے یا نہیں، کیونکہ دیٹ ول بیکم انڈیپینڈنٹ انیبلنگ اسکل فار دا نیکسٹ لیول. سو ٹاسک انالیسس ماڈل از very very important model as far as addressing of learning needs of children is concerned. So being teachers, we need to construct individual education plans on task analysis model.